लकड़हारे की बीवी जन्नत की सरदार हज़रत बीबी फातिमा से पहले जन्नत में कैसे जा सकती है। इस ईमान अफरोज़ वाक़े को सुनने के बाद आपकी ज़बान से बेइख्तियार सुभान अल्लाह निकलेगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लाजमी देखें। एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और कहा कि ए फ़ातिमा, इस मदीने में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो एक ऐसा अमल करती है जिसकी वजह से वो तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की तमाम औरतों की सरदार हूँ, तो फिर कोई और औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे जा सकती है? अब्बा जान, वो कौन सा अमल करती है? बराए करम मुझे उस लकड़हारे की बीवी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वो कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, आज तुम घर वापस जाओ, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें लकड़हारे की बीवी का पता दे दूँगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर वापस आ गई। कुछ दिन बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार हो गई और दूसरी तरफ उनके घर में 3 दिनों से कुछ खाने को भी नहीं था। खाना न मिलने और बीमारी की वजह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत कमज़ोर हो गई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि वो खाना खरीद सकें। 3 दिन गुजर जाने के बाद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक कपड़ा दिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि हमारे निकाह के वक्त मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कपड़ा मुझे तोहफ़े के तौर पर दिया था। ये बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेचूं, लेकिन हमारे घर में 3 दिन से फाका है, इसलिए मैं आपको ये कपड़ा दे रही हूँ। आप इसे बाज़ार में बेचकर कुछ खाना खरीद लाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस कपड़े को लेकर बाज़ार की तरफ रवाना हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कई ख़रीदारों को वो कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने की वजह से कोई भी उसे ख़रीदने की नहीं रहा था। इस वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हो गई और फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए इसे ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा और हज़रत हसन और हुसैन बिना खाए हुए हैं। अगर आज भी मैं ये कपड़ा बेचकर खाना ना ले जा सका तो आज भी वो भूखे रहेंगे। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा और इस कपड़े को ख़रीदने के लिए कोई ख़रीदार भेज दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दुआ ख़त्म ही हुई थी कि तभी उनके पास एक ख़रीदार आया और बोला, क्या तुम ये कपड़ा बेचना चाहते हो? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ये कपड़ा बेचना चाहता हूँ। फिर ख़रीदार ने पूछा, तुम ये कपड़ा कितने में बेचोगे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जानते थे कि ये कपड़ा बहुत पुराना है, इसलिए ज़्यादा कीमत नहीं होगी, तो उन्होंने कोई कीमत नहीं मांगी और कहा, जनाब, मैं खुद इसकी कोई कीमत नहीं मांग रहा हूँ, आप जो मर्ज़ी दे दें। फिर ख़रीदार ने कहा, मैं इस कपड़े को 6 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ, क्या आप इसे बेचने के लिए राज़ी हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुशी से राज़ी हो गई। उसके बाद ख़रीदार ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 6 दिरहम दिए और हज़रत अली ने उसे वो कपड़ा दे दिया। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुछ फ़रिश्ते दूसरे फ़रिश्तों से कह रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा बहुत सदका देने वाले हैं, चाहे वो खुश हों या परेशान, हर हाल में सदका करते हैं। यह सुनकर दूसरे फ़रिश्तों ने कहा, ये सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सदका करते हैं, लेकिन वो तब सदका करते हैं जब उनको उसकी ज़रूरत नहीं होती, जब उनके पास कुछ होता है, और अगर उन्हें ख़ुद उस चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे सदका नहीं करते। फ़रिश्तों की इस बहस को ख़त्म करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ मेरे फ़रिश्तों, आपस में बहस ना करो, इसके लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाओ। उसने 6 दिरहम में एक कपड़ा बेचा है और उसे उस 6 दिरहम की बहुत ज़रूरत है। तुम अली से जाकर वही 6 दिरहम मांगना, फिर देखो क्या वो तुम्हें देते हैं या नहीं।
اللہ کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ اتنے دنوں سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے شریر میں چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ تمہارے پاس کچھ پیسے ہوں تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کے اپنا پیٹ بھر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، یا اللہ، 3 دن سے میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں۔ 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے ایک کپڑا دیا جسے بیچ کر ان کے لیے میں کھانا خرید کر لے جاؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ کیا میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا پھر اس فقیر کو دوں؟ پھر حضرت علی نے سوچا کہ اللہ میرا سب سے بڑا محافظ ہے، میں اس فقیر کو 6 درہم صدقہ دے دیتا ہوں اور اللہ رب العالمین میرے لیے بہتر انتظام کریں گے۔ پھر حضرت علی نے 6 درہم فقیر کو دے دیے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان اور فکر مند دل کے ساتھ آگے بڑھے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا جو اپنے ساتھ ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا اور حضرت علی سے کہنے لگا، اے شیر خدا علی، کیا آپ مجھ سے یہ گھوڑا خریدنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں آپ سے گھوڑا کیسے خرید سکتا ہوں؟ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اس شخص نے کہا، آپ اسے لے کر بیپار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، کیونکہ وہ مجھے ادھار میں گھوڑا بیچ رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کو کتنی قیمت مانگ رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا۔ پھر وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا، بھائی، میں تو یہ گھوڑا بیچنے کے لیے ہی بازار میں آیا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں بیچیں گے؟ تو حضرت علی نے کوئی قیمت نہیں لگائی اور کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خریدو گے؟ اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے تو 160 درہم میں بیچوں گا تو مجھے 60 درہم منافع ہوگا۔ حضرت علی نے وہ گھوڑا 160 درہم میں بیچ دیا۔ اس شخص نے 160 درہم میں وہ گھوڑا خرید لیا۔ حضرت علی کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں 10 گنا زیادہ بڑھا کر 60 درہم واپس دے دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 درہم سے بہت سارا کھانا خرید کر گھر پہنچے تو بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے پوچھا، اے علی، میں نے جو کپڑا آپ کو بیچنے کے لیے دیا تھا اس کی قیمت سے اتنا زیادہ کھانے کا سامان خریدنا ممکن نہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پہلے یہ بتاؤ، اس کے بعد میں آپ کو گھر کے اندر آنے دوں گی۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جس طرح سے یہ پیسے کمائے ہیں وہ مکمل طور پہ جائز اور حلال ہیں، تمہیں شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن بیوی فاطمہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوئی اور حضرت علی سے سوال پہ سوال کرتی رہیں۔ کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی فاطمہ کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں یاد ہے کچھ دن پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں داخل ہوگی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، جی ہاں ابا جان، مجھے یاد ہے اور میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے چاہتی ہوں۔ آپ براہ کرم مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ جا کر میں دیکھ سکوں کہ وہ کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، وہ لکڑہارا اور اس کی بیوی ویران جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا سکتی ہو اور ان سے ملاقات کر سکتی ہو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے فوراً روانہ ہو گئی۔ جب بیوی فاطمہ لکڑہارے کے گھر پہنچی تو باہر سے سلام کیا اور آواز دی، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟
گھر کے اندر ایک آواز آئی، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میرے گھر آئی ہیں، براہ کرم آپ مجھے بتائیں کہ آپ میرے گھر کیوں آئی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے اندر آنے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، میرا آپ سے ملنے کا بہت من ہے، لیکن میں آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں کسی کو بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن آپ کل آنا، میں اپنے شوہر سے آپ کے لیے اجازت لے لوں گی، اگر وہ آپ کو اجازت دیں گے تو میں آپ کو گھر کے اندر آنے کی اجازت دے دوں گی۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر واپس لوٹ گئیں۔ اگلے دن جب وہ لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے روانہ ہوئیں تو ان کے بڑے بیٹے حسن نے ماں کو پکڑ کر گلے لگا لیا اور کہا، امی جان، آپ کل کہاں چلی گئی تھیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ نہ پایا۔ امی جان، آپ جہاں بھی جا رہی ہیں مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ اپنے بڑے بیٹے حسن کو بھی ساتھ لے کر لکڑہارے کے گھر پہنچی، باہر سے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں فاطمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور میرا بڑا بیٹا حسن بھی ساتھ ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، میری آپ سے ملنے کی بہت خواہش ہے، میں نے کل آپ کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن آپ کے بڑے بیٹے حسن کے لیے اجازت نہیں لی تھی، لہٰذا آپ کل آنا، میں آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کے لیے بھی اپنے شوہر سے اجازت لے لوں گی۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ دوسرے دن جب وہ لکڑہارے کے گھر کی طرف اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کے ساتھ روانہ ہوئیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا اور کہا، امی جان، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ حضرت بی بی فاطمہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ لکڑہارے کے گھر پہنچی اور سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین میرے ساتھ ہیں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حسن کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لے لی تھی، لیکن میں نے آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے لیے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے آج بھی آپ کو واپس جانا ہوگا، آپ کل آنا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے لیے اجازت لے لوں گی۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ اپنے گھر واپس چلی گئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پھر سے لکڑہارے کے گھر گئیں۔ اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ تو لکڑہارے کی بیوی نے کہا، میں ان چیزوں کے ساتھ اس لیے بیٹھی ہوں کہ جب پورا دن محنت کرنے کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو اسے شاید کسی چیز کی ضرورت محسوس ہو، یا پانی پینے کی ضرورت ہو، یا وضو کرنے کی ضرورت محسوس ہو، تو میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا آئے اور اسے پانی پینے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی تو میں اسے ترنت پانی دے سکوں، اس لیے میں پانی لے کر بیٹھی ہوں، اور اگر میرے شوہر مجھ سے کسی وجہ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے ایک رسی کی ضرورت ہوگی، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ سب سامان ڈھونڈنے میں انہیں مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب سامان اپنے پاس رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکڑہارے کی بیوی کی اس بے مثال قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس اپنے گھر لوٹ گئیں۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں ان سے ملی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ عورت بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی بہت خدمت گزار ہے۔
تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جائے گی؟ برائے مہربانی مجھے بتائیے۔ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لائے تھے، لیکن تم نے ان پر شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں۔ اسی وجہ سے تم نے اپنے شوہر کو گھر کے اندر آنے نہیں دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، جبکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتے۔ جب تم نے انہیں وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو انہیں کوئی خریدار نہیں مل رہا تھا، تو حضرت علی نے اللہ سے دعا کی، پھر اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدیں۔ پھر اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا 6 درہم میں خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس بھکاری بن کر آیا اور ان سے کھانے کے لیے درہم مانگے، تو حضرت علی نے وہ 6 درہم اسے صدقہ کر دیے۔ اس کے بعد حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے، تبھی ایک اور فرشتہ میکائیل ان کے پاس آئے اور انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی گھوڑا لے کر بازار گئے اور وہاں عزرائیل آئے اور وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت علی کو 6 درہم کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا تھا، اور جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا اللہ نے اسے جنت میں محفوظ رکھ دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی اس گھوڑے کو بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ رکھ دیا ہے۔ کل جب قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو اسی گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام بنے گا، اور وہ لگام پکڑ کر لکڑہارے کی بیوی کھڑی ہوگی، اور وہ پہلے لگام پکڑ کر جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام صرف اس کے شوہر سے وفاداری اور خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا، ابا جان، میں نے واقعی غلطی کی ہے، مجھے اپنے شوہر پر اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی ان پر شک نہیں کروں گی اور ہمیشہ ان پر بھروسہ رکھوں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، اے فاطمہ، یاد رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائش کرتا ہے تاکہ ان کے صبر اور یقین کو بڑھا سکے۔